खुदाम यीशु के मुक़द्दस अज़ीम जलाली आला और मोतबर नाम में आप तमाम नाज़रीन को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे। अज़ीज़ों, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ ब्रेड ऑफ लाइफ में, ज़िंदगी की रोटी प्रोग्राम। इस वक्त हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे कि खुदा अपने कलाम के वसीला से हमें किस तरह से आसूदगी, सेरी और भरपूरी बख्शेगा, क्योंकि खुदा हमें हर रोज़ फ्रेश फूड देना चाहता है। अपनी मेज़ पर से हमें आसूदगी देता है, हमें मामूरी बख्शता है ताकि हम मजबूत होते जाएं। जब हम अच्छी खुराक खाते हैं तो फिर हम मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इसी तरह खुदा के कलाम का जो है दुरुस्त तरीके से हमारी ज़िंदगी में जब वो आता है और उसकी तालीम हम पाते हैं, हासिल करते हैं, तो फिर यकीनन हम रूहानी तौर पर मजबूत और स्ट्रांग होते जाते हैं और खुदा हमें स्ट्रांग देखना चाहता है। तो आज भी हम सीखेंगे और मेरी दुआ है खुदावंद आज के प्रोग्राम के वसीला से आप सबों को बरकत दे, जितने भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अजीज़ों, आज मेरे सामने खुदा के कलाम में से जो चीज़ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है आप किसका घर है। और मेरे साथ मुक़द्दस कलाम में से देखिए, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 12वां बाब 43वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूँगा। लिखा है, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है, मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहाँ बसती है, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस ज़माना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। आमीन। आइए मिलकर दुआ करें और खुदा के पाक रूह को मौका दें, हमारे ज़हनों को खोले ताकि हम किताब मुक़द्दस को समझें। हमारे आसमानी बाप, आज ज़िंदगी की रोटी प्रोग्राम में तू एक एक शख्स की मदद फरमा खुदा, और अपने कलाम को ज़ोर से नाजिल फरमा। तेरा कलाम जब नाजिल होता है और जब तेरा कलाम ज़िंदगियों में उतरता है तो बरकत का, शिफा का, नजात का, बहाली का बाइस बनता है। PMI टेलीविज़न के तमाम नाजरीन को बरकत दे, मेरी मदद फरमा, ताकि जो कुछ तेरे कलाम में से आज सीखा जाए वो मेरे लिए और तमाम नाजरीन के लिए रूहानी तरक्की, बरकत, बहाली और मजबूती का बाइस हो, ताकि तू जलाल पाए। खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। अजीज़ों, आज हम सीखेंगे कि आप किसका घर है, और दूसरी बात इसमें ख़ास होगी कि जो खाली जगह है उसको पुर करना, जो गैप है उसको फिल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर उस जगह पर कोई और आ जाएगा। मिसाल के तौर पर, अगर कोई एरिया खाली रह जाता है तो वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ अपना बसेरा कर लेती है उसे खाली देखकर। तो लाजिम है, ज़रूरी है कि खाली जगह को पुर किया जाए। इस जगह पर जो आयात आपके लिए पढ़ी गई हैं, मत्ती रसूल की मार्फत इंजीली बयान, खुदा यीशु मसीह ने जो बात सिखाई है कि जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती है। अब मकाम सूखे हैं, वीरानी है, जंगलात हैं, उजाड़ है, और वहाँ जाकर वो आराम ढूंढती है। इब्लीस वीरानियों को पसंद करता है। वो अपना बसेरा, अपना ठिकाना वीरान जगहों पर रखना चाहता है, क्योंकि वीरानी उसे पसंद है, तबाही उसे पसंद है। लेकिन खुदा मोहब्बत का खुदा है, बरकत का खुदा है, खुदा सरफराजी, सरबुलंदी का खुदा है। खुदा हमें खुशहाल देखना चाहता है, प्रॉस्पर देखना चाहता है, हरियाली को पसंद करता है, फसलों को, फलों को, खूबसूरत चीज़ों को खुदा पसंद करता है। और इब्लीस हमेशा बुरी चीज़ों का इंतखाब करता है। जो कलाम खुदा में से आपके सामने आयात पड़ी गई, उनमें ये बात हम सीख सकते हैं कि जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं उसी घर में, कौन से घर में? उसी घर में जहां से निकली हूं, जहां से निकली थी।
اب پرابلم کیا ہے کہ بے شمار لوگ بدروحوں سے اور تعویذوں سے ٹونے ٹوٹکے سے آزاد ہوتے اور پھر پھنس جاتے ہیں. وہ پھر کسی نہ کسی پاسٹر کے پاس جاتے, وہ کہتے ہیں جی میں نے فلاں جگہ سے بھی دعا کروائی, فلاں جگہ بھی گیا, فلاں جگہ بھی گیا, میں تو پھر پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو گیا, دعا کروانے سے میرے مسائل زیادہ بڑھ گئے. کئی لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں. آج وہ جو پرابلم ہے اس کے پیچھے جو سبب ہے, جو وجہ ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بدروحیں دوبارہ کیوں داخل ہو جاتی ہیں, کیوں بسیرا کر لیتی ہیں, یا پہلے سے زیادہ بری حالت کیوں ہو جاتی ہے لوگوں کی. یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرا سوال وہی ہے جو شروع میں نے کہا اپنے مضمون میں, آپ کس کا گھر ہیں؟ اگر ابلیس آپ کی زندگی میں رہتا ہے اور سادراز رہتا ہے اور پھر وہ آپ کو اپنا گھر سمجھ لیتا ہے, وہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے, جیسا اس پیسج میں ان آیات میں یہ بات رقم ہے کہ میں اسی گھر میں جاؤں گی جہاں سے نکلی ہوں, کیونکہ جہاں وہ رہتا ہے اسے وہ اپنا گھر سمجھ لیتا ہے. اگر وہ آپ کی زندگی میں رہتا ہے, آپ کے خاندان میں رہتا ہے, آپ کے گھر میں رہتا ہے, آپ کی فیملی میں رہتا ہے, قبضہ ہے بدروحوں کا, وہ آپ کو اپنا گھر سمجھتا ہے, وہ کلیم کرتا ہے کہ آپ اس کا گھر ہیں. اس لیے بدروحیں جب نکلتی ہیں تو اس کی جگہ پاک روح کو آنا چاہیے. یعنی نکلا کیا ہے؟ بری روح, ابلیس, بدروحیں, ٹونے ٹوٹکے, جادوگری, جنتر منتر, جو کچھ بھی آپ کے خلاف چلائے گئے تھے, جس میں آپ پوزیسڈ رہے اور صدراز رہے, بیماریوں میں مبتلا رہے, غربت, لڑائی جھگڑے, علیحدگی, سپریشن, ڈیورس, پتہ نہیں کیا کچھ آپ کی لائف میں آپ نے فیس کیا ہے ابلیس اور بدروحوں کے سبب سے. اور جب یہ بری روحیں چلی جاتی ہیں تو آپ کا جو دل ہے, آپ کا جو گھر ہے, پھر وہ اب ابلیس کا نہیں ہے, اب وہ خدا کا ہونا چاہیے. اور جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں, مقدس پالوس رسول اس کے بارے میں فرماتے ہو, کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو, یعنی گھر, اور خدا کا روح تم میں بسا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بری روح نکلی ہے تو اس کی جگہ پاک روح کو آنا چاہیے, اور اگر پاک روح کو آپ موقع نہیں دیں گے تو پھر بری روح دوبارہ آئے گی اور پھر وہ دیکھے گی وہ جگہ خالی ہے, وہ پھر چلی جائے گی اور اپنے ساتھ اور ہمراہ بری, اپنے سے بھی زیادہ بری روحوں کو لے کر آ جائیں گے, اور پھر وہ آپ کے اندر بصیرہ کرے گی, سکونت کرے گی, کیونکہ آپ کو وہ اپنا گھر کلیم کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ آپ اس کا گھر ہیں, اور پھر وہ آ کر بستی ہے, رہتی ہے, بصیرہ کرتی ہے, اور اس شخص کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. تو جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پالوس رسول کی معرفت جو میں نے خوبصورت آیت کوٹ کی ہے کہ آپ زندہ خدا کا مقدس ہیں, خدا کا گھر ہیں. آپ کس کا گھر ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں. میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کس کا گھر ہے؟ اگر پاک روح آپ کے جیون میں, اور پاک روح کیسے آئے گا؟ پاک روح اس وقت آئے گا جب آپ توبہ کریں گے, گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر روح القدس نام میں پائیں گے. اس لیے جب آپ بدروحوں سے آزاد ہوئے ہیں, بری عادات سے, گناہوں سے, اور ہر طرح کی نافرمانی, سرکشی سے آپ نے توبہ کر لی, تو لازم ہے کہ آپ پانی کا بپتسمہ لیں. اور پھر جب آپ پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو پھر آپ پاک روح کے لیے بھی ٹھہریں, کیونکہ یہ وعدہ ہے. لکھا ہے کہ جب پطرس نے منادی کی تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی. کاش آج کی بھی منادی دلوں کو توڑے. آج کتنی منادی ہو رہی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر, کروسیڈز کے ذریعہ سے, چرچز میں, اسٹریٹ ایونجلزم, لٹریچر منسٹری, اور سوشل میڈیا, اور یوٹیوب, اور ہر طرف منادی ہو رہی ہے. میری دعا ہے کہ یہ منادی لوگوں کے دلوں کو توڑے, اور وہ منادی دلوں کو توڑتی ہے جو پاک روح کی قدرت اور معموری اور بھرپوری میں کی جاتی ہے, روح القدس کے مسا اور انوائنٹنگ کے ساتھ کی جاتی ہے, وہ دلوں کو توڑتی ہے. آج کتنی منادی ہو رہی ہے, اور میری دعا ہے کہ خداوند اس منادی کے وسیلہ سے لوگوں کے دلوں کو توڑے, اور لوگ بھی کہیں پطرس اور باقی رسولوں سے, جیسے انہوں نے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں, تو پطرس نے کہا توبہ کرو, اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے, تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. پریز گاڈ. یہ وہ چیز ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے.
کہ بدروہیں تب رکیں گی، تب ان کا راستہ بند ہوگا جب پاکرو آ جائے گا. اور جب یہ جگہ جو خالی ہے، جو گھر خالی ہے، اس میں پاکرو بسیرا کرے گا، پریز دی لارڈ، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ خدا کا مسکن بن جائیں گے. اور یہ خدا کی آرزو ہے. اگلا پوائنٹ جو میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے. اور اتفاق سے اس بات کو ہم سیکھتے ہیں کہ جو دل کا دروازہ ہے وہ باہر نہیں ہوتا، وہ اندر ہوتا ہے. کیونکہ اگر دروازہ باہر ہوتا تو یسوع مسیح کو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود ہی اندر آ جائے. کیونکہ خداوند کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے دل سے خوشی سے اسے قبول کریں. دل کا دروازہ اندر ہوتا ہے، آپ نے کھولنا ہے. اور جب آپ یوحنا 14 باب کی 23 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ میں اور میرا باپ اس کے ساتھ سکونت کریں گے. یہ کس قدر بڑا اعزاز ہے بطور مسیح. یسوع مسیح پر ایمان لانے سے آپ کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ دنیا خدا کے مسکن کو ڈھونڈتی ہے. لوگ دنیا میں مختلف جگہوں پر جا کر خدا کے متلاشی ہیں اور اس کی عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، مقدس مقامات کی طرف رخ کرتے ہیں. لیکن وہ خدا جس کو دنیا تلاش کر رہی ہے، دنیا قومیں ڈھونڈ رہی ہیں اس کی تلاش میں، وہ آپ کے دل میں سکونت کرنا چاہتا ہے. آپ کس کا گھر ہے؟ وہ کہتی میں اسی گھر میں جاؤں گی جہاں سے نکلی ہوں. کیونکہ وہ ابلیس جہاں رہتا ہے اسے اپنا گھر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ آپ کا مالک نہیں ہے، وہ آپ کا خالق بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود مخلوق ہے. جتنی بدروہیں ہیں، جتنی ابلیس کے کرندے ہیں، جتنی بلائیں ہیں، تاثیریں ہیں، موکلات ہیں، یہ سب مخلوق ہے، خدا خالق ہے. لیکن عزیزو، اس وقت خدا آپ کے دل میں، آپ کی زندگی میں سکونت کرے گا جب آپ اپنا دل اس کے لیے کھول دیں گے، پیش کر دیں گے. تو اس لیے اپنے دل کے دروازے کھولیں اس کے لیے. ابلیس خطا کی روح جس نے عرصہ دراز آپ کی زندگی میں قبضہ کیے رکھا. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں غصہ ہے اور جب غصہ چلا گیا، غصے کی بدرو چلی گئی، تو پھر اس کی جگہ محبت آنی چاہیے، پیار آنا چاہیے، شائستگی آنی چاہیے. پولائٹ ہو جائیں، ہمبل ہو جائیں، میک ہو جائیں، ویک نہ ہو، میک ہو جائیں، حلیم ہو جائیں، فروتن ہو جائیں. ہم نے فروتنی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے. بدرو نکلی، اس کی جگہ پاکرو آنا چاہیے، ہولی اسپرٹ آنا چاہیے. اگر ایول اسپرٹ، بیڈ اسپرٹ نکلی ہے تو اس کی جگہ ہولی اسپرٹ کو آنا چاہیے، پھر وہ جگہ پر ہوگی، پھر وہ گھر جو ہے وہ خالی ہے وہ بھر جائے گا. اور اکثر آپ نے دیکھا کہ اگر کسی گھر کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کہ مکان کرائے کے لیے خالی ہے یا مکان برائے فروخت ہے، تو ہر شخص پوچھتا ہے کتنے کا ہے، اندر سے دکھائیں، کیونکہ خالی ہے. جو خالی ہے اس کو بھرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کرے گا. اگر بھرا ہوا گا تو اسے کوئی نہیں ڈسٹرب کرے گا. ابلیس اس وقت آپ پر حملے کرتا ہے جب آپ کا دل خالی ہوتا ہے، دل میں کلام نہیں ہے، پرستش نہیں ہے، عبادت نہیں ہے. اس وقت بدرو ہیں. کیوں لوگ دکھ اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ لوگ ابلیس کو موقع دیتے ہیں اپنا گھر، اپنا دل، اپنی زندگی. اور ایک خدا کے خادم نے کہا کہ جو خالی مائنڈ ہے وہ ڈیول ورک شاپ ہے. خالی دل، خالی مائنڈ جو ہے وہ ابلیس کی ورک شاپ ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس لیے ابلیس کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں قبضہ کرے. میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، سائنسدان، دنیا، ڈاکٹرز اور دنیا میں جتنے بھی ماہر ہیں میڈیکل کے، وہ یہ سمجھتے کہ شاید دل یہاں ہے، اس گوشت کے جو لوتھڑا ہے اسے دل سمجھتے، در حقیقت دل یہاں پر ہے. یعنی آپ کی سوچ، آپ کے خیالات، تصورات، وہ سب یہاں پر ہے. اس لیے آپ کا جو ذہن ہے، آپ کا جو دماغ ہے، یہ بیٹل گراؤنڈ ہے، یہ میدان جنگ ہے. اس جگہ پر سارے معاملات چلتے ہیں. اپنے دل و دماغ کو خداوند کو دے دیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ابلیس کے لیے کوئی موقع نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی لائف میں مداخلت کرے. خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے اس کی مخالف چیز، یعنی اگر بدرو ہے تو پاکرو ہونا چاہیے.
اور اگر غصہ ہے اس کی جگہ محبت، پیار، خلوص، شائستگی آپ کی لائف میں آ جانی چاہیے۔ نشے کی بدرو ہیں، مار پیٹ کی بدرو ہیں، کیونکہ لوگ اس میں پوزیسڈ ہوتے ہیں، پھنسے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو عزیزو، ہمیں ان چیزوں پر غالب آنا ہے۔ میں پھر اسی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں، اپنے پوائنٹ کی طرف، کہ خالی جگہ کو پر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر دوسری بات، آپ کس کا گھر ہے؟ کون آپ میں سکونت کرتا ہے؟ کیا خدا یا بری روحیں؟ کیونکہ ابلیس جہاں رہتا ہے اسے وہ اپنا مسکن، اپنا گھر، اپنی آرام گاہ، اپنی سکونت گاہ سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے بہت دفعہ ہمیں بڑا مقابلہ کرنا پڑتا ہے بری روحوں کے ساتھ۔ میں نے اپنی پچھلی 30 سالہ خدمت میں یہ بات دیکھی ہے کہ بہت ساری بدروہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو نکالنے کے لیے کئی کئی گھنٹے اور کئی کئی دن بھی لگ جاتے ہیں۔ اس میں بڑی وجہ کیا ہوتی؟ یہ نہیں کہ ہماری دعا میں کوئی کمی ہے یا اتھارٹی میں کوئی کمی، نو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بہت ساری بدروہیں ایسی ہیں جو لوگوں میں رہتے رہتے انہیں اپنا گھر سمجھنا شروع کر دیتی ہے، اور جب کسی کا گھر اس سے لیا جائے یا اسے اس کے گھر سے نکالا جائے تو وہ آگے سے مقابلہ کرتا ہے، وہ آگے سے آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، وہ آخری دم تک لڑتا ہے کہ میں نے اس جگہ کو، اس گھر کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہی صورتحال ان لوگوں کی ہوتی ہے جو عرصہ دراز سے بدرو گرفتہ ہیں، بدروہوں کے قبضے میں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی لائف میں ابلیس نے اس قدر اپنا قبضہ اور پاؤں مضبوط کیے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتا، وہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ تو عزیزو، آج میں آپ کی خدمت میں جو مقدس کلام میں سے چیزیں بیان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یسوع مسیح کا انجیلی بیان ہے کہ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور نہیں پاتی تو کہتی ہے میں اسی جگہ جاؤں گی جہاں سے نکلی ہوں، کیونکہ وہ اسے اپنا گھر سمجھتی ہے۔ اور جب اسے خالی آراستہ دیکھتی ہے تو پھر جاتی ہے، پہلے ایک ہوتی ہے پھر 8 ہو جاتی ہیں، اور جو 7 لے کر آتی ہیں نا، 7 ایول اسپرٹس مور، اور زیادہ، وہ اس سے بھی بری ہوتی ہے۔ یعنی وہ موکل، وہ بدروہیں تو ہیں، لیکن جو آنے والی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ پھر وہ مل کر اس شخص کو مارتی ہیں، مل کر اس کی ہیلتھ کو ڈیمیج کرتی ہیں، مل کر اس کے روپے پیسے پر اٹیک کرتی ہیں، مل کر اس کے بچوں پر اٹیک کرتی ہیں، مل کر اس کی فیملی، اس کی منسٹری پر اٹیک کرتی ہیں، خدمت پر اٹیک کرتی ہیں، چرچ پر اٹیک کرتی ہیں۔ اور جب یہ گھر پاک روح سے، یہ مسکن روح القدس سے معمور ہوگا، یہ اسی طرح ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے رینہارڈ بونکے سے کسی نے پوچھا، کسی خاتون نے خدا کے خادم سے، خدا کے ممسو سے، کہ میں خدا کی عبادت کرتی ہوں، میں گیت گاتی ہوں، میں دعا کرتی ہوں، میں بائبل پڑھتی ہوں، میں ہدیہ بھی دیتی ہوں، میں غریبوں کی مدد بھی کرتی ہوں، میں خادموں کو بھی گفٹ دیتی ہوں خدا کی خدمت کے لیے، بدروہیں میری جان کیوں نہیں چھوڑتی؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ جب چولہا جہاں ہم کھانا بناتے ہیں، جب آگ جلتی ہے اور جب کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو مکھیاں جو اس کے قریب بھی نہیں آتی، کیونکہ ہیٹ ہے، ان کو پتہ مر جائیں گے، آگ ہے وہاں پر۔ اور جیسے ہی چولہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا مکھیاں اس کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کا جو دل ہے یہ پاک روح کی معموری نہیں ہے، اس میں روح القدس کی آگ نہیں ہے، آگ بجھی ہوئی ہے، روح کے شعلوں کی کمی ہے، روح کی معموری کی کمی ہے۔ اور جب اس چولہے میں، اس دل میں آگ جلنا شروع ہو جائے گی، پاک روح ہوگا، زبانیں ہوں گی، فائر ہوگی، تو بدروہیں جو مکھیوں کی طرح آتی ہیں
کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ یہ تو آپ نے غور کرنا ہے نا کہ آپ روحانی طور پر بجھ گئے ہیں یا ابھی بھی فائر میں ہیں، آگ میں ہیں۔ اور جب آپ آگ میں ہوں گے، آگ آپ کے اندر ہوگی، تو یہ جو مکھی ہیں نا بدروہیں بن بناتی پھر رہی ہیں، یہ بھی کبھی آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ اس لیے عزیزو، آج بریڈ آف لائف میں آپ کے لیے میسج ہے، آپ کس کا گھر ہے؟ خالی جگہ کو پر کریں۔ اگر آپ کا دل خالی ہے، یہ گھر خالی ہے، تو پاک روح مانگیں، روح القدس کی معموری مانگیں، پاک روح میں دعا کریں، غیر زبانوں میں دعا کریں، گھنٹوں گھنٹے دعا کریں، تاکہ روح القدس کی آگ آپ کی زندگی میں اسی طرح معموری اور بھرپوری آپ کو حاصل ہوتی رہے۔ اگر آپ بھی اس طرح کے جو آپ کی لائف میں چیلنج ہیں، مشکلات ہیں، تو رائٹ نو ابھی میں آپ کے لیے دعا کروں گا تاکہ خداوند آپ کو آزاد کرے۔ آئیں جھکیں اور مل کر ہم دعا کریں۔ خدائے قدوس، بحر و آسمان کے خالق و مالک، تیرے کلام میں سے آج سیکھا، تیرے کلام میں سے آج پڑھا، تیرے کلام میں سے آج اس بات کو جانا کہ ہم تیرا ہی گھر ہے، کیونکہ تو مالک ہے، تو نے فدیہ دیا ہے، تو نے قیمت چکائی ہے۔ اے باپ، میں تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیری بڑی منت کرتا ہوں کہ تو اپنا ہاتھ بڑھا کر کثرت سے برکت کو نازل کر، کثرت سے مسا کو، حضوری کو نازل فرما، اور جن کے دل ابھی تک خالی ہیں، بری روح چلی گئی ہے، ان کی زندگی میں پاک روح کو انڈیل دے۔ ہیلیلویا۔ ہو رشکے دے لے رے سے ماکو دورو ابرا کھدالا رزبا کھدالا رزکن دے رے سے مورو کوشا کھدالا را۔ خدا ہم دے کہ کو معموری دے، بھرپوری دے، پاک روح کا مسا دے، پاک روح کی آگ دے، اور پاک روح کے شعلوں سے انہیں لبریز کر دے، تاکہ کوئی ابلیس کی بروری ان کے قریب نہ آنے پائے۔ اور اگر ابلیس نے دوبارہ ان پر قبضہ کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں یہ آزاد ہو جائیں، چھوٹ جائیں، پاک ہو جائیں شیطان کے بندنوں اور کوفتوں سے، انہیں مکمل رہائی مل جائے، تاکہ تو ہی جلال پائے۔ برکت دے، کثرت سے دے، پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین کو اور ساری ٹیم کو کثرت سے برکت دے، تیرا ہاتھ بڑھا رہے، تو جلال پائے، خداوند یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ عزیزو، آج بریڈ آف لائف میں ہم نے سیکھا خدا کے کلام میں سے آپ کس کا گھر ہے۔ خالی جگہ کو پر کریں، اپنے دلوں کو، اپنی زندگی کو، اپنے خاندانوں کو اس کے جلال سے بھر لیں، اس کی حضوری سے بھر لیں، فل کر لیں، لبریز ہو جائیں، معمور ہو جائیں، تاکہ شیطان کے لیے کوئی موقع نہ ملے، کوئی سوراخ، کوئی دروازہ، کوئی ایسا اسے پوائنٹ نہ مل جائے آپ کی لائف میں جس کے ذریعے سے وہ داخل ہو سکے۔ اس کے ٹوٹل دروازے، راستے بند کر دیں گے۔ اس وقت ہوں گے جب پاک روح کو موقع دیں گے۔ آپ ہمارے ان پروگرامز کو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل پی ایم آئی ٹی وی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ ان پروگرامز کو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکیں۔ اپنا دوسروں کا خیال رکھیں۔ اپنی آرا فیڈ بیک، دعائیہ درخواست کے لیے اینی ٹائم آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل، کیپ واچنگ پی ایم آئی۔